अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले कोई 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एफआईए की तरफ से एक एफआईआर जो है वो सर्कुलेट हो रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो साबिक़ खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी की जो सबसे ख़ास दोस्त थी फराह गोगी, उन्होंने कोई उनके जो मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 85 करोड़ रुपए आए हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का किया गया है कि शायद इन्होंने पैसा कोई बाहर भेजा है। तो ये एफआईआर जब आई मेरे सामने तो मैंने सोचा कि इसका फैक्ट चेक किया जाए और देखा जाए कि क्या वाक़ई ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या क्या कोई इन्होंने कोई पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है या ये जितने भी तमाम इल्ज़ामात इनके ऊपर लग रहे हैं। ख़ैर एफआईए में तो जस्ट बैंक की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं कि ये मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें पैसा आया है। ये नहीं बताया गया कि वो पैसा गया कहाँ पे है। तो मैंने जब ये इस हवाले से तहकीकात की और जो फर्स्ट ऑब्वियसली क्योंकि ये इनका यूके के हवाले से आना-जाना और जो मैंने पहले इनके हवाले से खबरें की थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि पहले यूके से चेक किया जाए। तो जब मैंने ये अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके ऊपर देखा कि क्या कोई इन्होंने वाक़ई पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा है, तो मैं हैरान रह गया। एक ऐसे वक़्त जब इमरान खान पूरी कौम से, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनसे ये अपील कर रहे थे कि आएँ पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें। आएँ पाकिस्तान की तरक्की की खातिर पैसा पाकिस्तान लाएँ और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएँ। जब ये इमरान खान कौम से अपील कर रहे थे, उसी टाइम जो साबिक़ खातून अव्वल की सबसे क्लोज़ फ्रेंड हैं फराह खान, जिनके घर में इमरान खान का निकाह हुआ था। जी हाँ, उनके ये जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पहले 4 सालों में, ये फराह गोगी का जो ख़ानदान है, आधे दर्जन से ज़ायद बरतानिया में कंपनियाँ बनाने में मसरूफ़ था। वो कंपनियाँ क्या करती हैं, वहाँ पे यूके में, उनको बनाने में और उसके साथ-साथ जो इनके साथ पार्टनरशिप में कौन-कौन से लोग मुलव्वस हैं और साथ-साथ मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में ये भी बताऊँगा कि ये जो कंपनियाँ हैं आधे दर्जन से ज़ायद, किस-किस की ओनरशिप में है, उनका कारोबार क्या है वहाँ पे और ये कब-कब, कौन-कौन सी तारीख को बताई गई, कंपनी का नाम क्या है, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि जब तक मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, मैं खबर नहीं करता। तो ये आज तमाम इन कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स भी और उसके साथ-साथ जितने भी एविडेंस हैं, वो मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर भी करूँगा। नाज़रीन, जो शातिर इंसान होता है ना, वो अपना जो मकसद पाने के लिए फ़ोकस होता है और वो हमेशा कोशिश में होता है कि ये अपना ये पूरा कर ले, जो मकसद है उसको पूरा कर ले और अक्सर औक़ात वो कर भी लेते हैं, शातिर लोग जो होते हैं वो अपने मकसद को पाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह की लाठी है ना, वो बड़ी बेआवाज़ होती है। जब वो इस तरह के लोगों के ऊपर पड़ती है, जो किसी का हक़ मारते हैं, तो वो फिर उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। यही कुछ ऐसा जो फ़रा बीबी और इनके ख़ानदान के साथ हो रहा है। जब से ये इमरान खान की हुकूमत गई तो ये फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर चले गए और अब ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, ये कोशिश कर रही है कि इनको वापस लाया जाए किसी तरीके से ताकि इनसे तहकीकात की जाए। और अभी जो ये सोशल मीडिया के ऊपर इस एफआईआर के बाद ही ये भी बताया गया है कि शायद इनको इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। इंटरपोल मतलब जो इंटरनेशनल पुलिस होती है वो उसके ज़रिए इनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। ख़ैर वो तो जब आती हैं तब आएँगी, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन एफआईए कर रहा है, एफआईए के पास अभी ये इन कंपनीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। जो एफआईए ने अभी तक रिकॉर्ड लिया है, वो सिर्फ़ जो पाकिस्तान के जो बैंकों की हद तक है कि जिसमें ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मुख्तलिफ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स में ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे रिश्वत लेती थी और ये किकबैक्स और ये इस तरह के पैसे लेती थी और उससे ये सारी जो ट्रांज़ैक्शंस थी, इनके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें 85 करोड़ रुपए से ज़ायद ट्रांज़ैक्शंस एफआईए ने जो अभी तक अपनी तहकीकात में डिटेक्ट की हैं। उसके साथ-साथ जो एफआईआर थी, उसमें मज़ीद और भी इल्ज़ामात थे, जिसमें एक ये था कि फैसलाबाद का जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है, उसमें कोई 10 साढ़े 10 एकड़ का एक जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, वो इन्होंने सब्सिडाइज़्ड रेट पे कोई 80 मिलियन रुपीज़ यानी 8 करोड़ या 84 मिलियन रुपीज़ है, इतने में लिया है। तो ये तो जो आज से कोई मैंने तकरीबन 8-10 महीने पहले खबरें की थी, जो फरा बीबी के जो हवाले से कि इनके कितने एसेट्स थे जब इमरान खान की हुकूमत आने से पहले और जब इमरान खान की हुकूमत गई है, तो उस टाइम इनके कितने एसेट्स थे जिसमें इन्होंने बेशबहा
جو انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں ڈی ایچ اے میں، اسلام آباد کا جو سب سے پوش سیکٹر ہے F7 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی اراضی خریدی ہیں انہوں نے، اور ساتھ ساتھ دیگر جو نہ صرف فرح بی بی کا بلکہ احسن جمیل گجر کے بھی اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بہن ہے، جو سب سے میری آج کی بھی خبر میں جو سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر ہے وہ ان کی بہن ہی ہے، جن کی یہ جو پراپرٹیز جو ان پاکستان میں ہیں ان میں بھی ایک بیش بہا اضافہ ہوا تھا، لیکن جو یو کے میں انہوں نے کمپنیاں اور یہ سارا بزنس وہ ان بہن کے ذریعے ہو رہا ہے سارا، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی اگست میں، تو اس ٹائم جو اس سے پچھلا مالی سال تھا یعنی کہ 2017-18 کا، اس ٹائم فرح بی بی کے جو ٹوٹل اثاثے تھے ڈکلیئرڈ، وہ 231 ملین روپیز کے تھے، یعنی 23 کروڑ اور سم تھنگ اتنے کے۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت جانے سے پہلے 2021 تک ان کے اثاثوں میں 4 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، اور 970 ملین کے ڈکلیئرڈ اثاثے تھے جو فرح بی بی کے، جو انہوں نے جو ٹیکس حکام کے ساتھ ڈکلیئر کیے، یعنی تقریباً 1 ارب روپے کے اثاثے بن گئے، 4 گنا یہ جو اثاثے ہیں ان میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح جو فرح بی بی کے ساتھ ساتھ جو ان کے شوہر ہیں احسن جمیل گجر، ان کے بھی اثاثوں میں اضافہ ہوا، ان کی بہن کے اثاثوں میں بھی اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ جو فرح بی بی کے شوہر ہیں یعنی احسن جمیل گجر کے والد صاحب، وہ دراصل مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے گجرانوالہ سے، تو ان کے بھی اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ میں نے تب یہ خبریں کی تھی، اور اس کے بعد ان کے جو شوہر ہیں وہ سارا کچھ کہ ہم نے بزنس کے ذریعے یہ سارا پیسہ بنایا ہے، یہ اپنی مختلف بارہا دفعہ کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ آج بھی جو میں نے خبر جو ان کی بیرون ملک کمپنیز ہیں اس حوالے سے میں نے آج بھی ان سے رابطہ کیا اور ڈیٹیل میں ان سے بات کی، ان کا پورا موقف لیا ہے، اور میں نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ایک ایک لفظ ان کا جو ہے وہ ایز اٹ از جو خبر میں وہ شامل کروں گا۔ تو اب بڑھتے ہیں کہ ان کی جو کمپنیز ہیں یہ کب کب بنائی گئی یو کے میں۔ جب یہ میں نے ان سے ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد جو میرے اپنے ذرائع ہیں یو کے میں، کچھ جو میں نے اپنے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کے ساتھ کام کیا ہے تو ان کا بھی تعاون حاصل تھا، تو میں نے کچھ ڈاکیومنٹس نکلوائے جو ان کے حوالے سے فرح بی بی اور ان کی جو دیگر فیملی کے ممبرس ہیں ان کے، جو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹوٹل فرح بی بی کی جو بہن ہے اور فرح بی بی اور احسن جمیل گجر، انہوں نے کچھ 6 یا اس سے زیادہ جو ہیں وہ کمپنیاں رجسٹر کرائی ہیں 2019 سے لے کے 2021 تک۔ تین جو پارٹنرز تھے وہ پیشے کے لحاظ سے پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹرز میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ ہارٹ کے جو سرجن ہیں اور پاکستان میں اچھے ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں۔ ان 5 لوگوں نے مل کے برطانیہ میں ایک کمپنی ایکوائر کی جس کا نام تھا گولڈ سٹار یورو لمیٹڈ کے نام سے۔ انہوں نے لندن میں ایک کمپنی ایکوائر کی، اور اس کا جو مجھے میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ یہ جو پیسہ راؤٹ کرتے ہیں نا منی لانڈرنگ میں، مطلب یہاں سے پیسہ بھیج دیا اور پھر ادھر سے واپس، جو کالا دھن ہوتا ہے اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ پیسہ یہاں سے پاکستان سے ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیج دیا اور واپس پھر جو ہے نا اس کو ریمیٹنس کے ذریعے واپس منگوا لیا، تو وہ سفید ہو گیا، آپ کا جو بلیک منی ہے وہ ساری سفید ہو جاتی ہے۔ تو جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان مقاصد کے لیے یہ بنائی گئی تھی کمپنی، اور پھر اس کے بعد جو میں نے جو فرح گوگی کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر صاحب سے بات کی تفصیل میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دراصل کمپنی اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک 5 اسٹار ٹائپ کی ہاسپٹل بنانا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں، اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بھی ان کے پارٹنرز تھے، اور یہ تمام یہاں پہ اس منصوبے کے لیے یہ کمپنی بنائی گئی تھی۔ تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا سوال کہ جب آپ بزنس ایک پاکستان میں سٹارٹ کر رہے ہیں، جو ایک اس طرح کا ہاسپٹل کا بزنس ہے یا جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ برطانیہ میں لانچ کرنے کا کیا مقصد تھا کمپنی بنانے کا؟ اس کے لیے اس کا کیا وہ ریزنز تھی؟ تو اس پہ وہ جو احسن جمیل گجر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ٹرسٹ جو ہے نا تبھی ہوگا کہ جب وہ کوئی برطانیہ سے کوئی اس طرح کی کمپنی کے تھرو یہ فنڈنگ ہو ساری، تو تبھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرسٹ لیول اس طرح کا تھا کہ وہ پاکستان بیسڈ کمپنی نہ ہو بلکہ کوئی یو کے بیسڈ کمپنی ہو، اس وجہ سے انہوں نے ادھر کیا۔ اور باقی جو ان کے پارٹنرز وغیرہ یہ سارا، تو وہ یہ بتاتے ہیں احسن جمیل گجر صاحب کہ
یہ جو پروجیکٹ تھا ہسپتال کا یہ میٹیریلائز نہیں ہو سکا، صرف پلاننگ کی حد تک ہی رہ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ عمران خان کی حکومت چلی گئی تو وہ پروجیکٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی، اور یہ کمپنی اس وجہ سے یہ پھر ڈورمنٹ تھی۔ اس بات اس حد تک تو درست ہے کہ یہ جو ابھی کمپنی ہے یہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ ابھی یہ ایکٹیو کمپنی کی جو ہے نا وہ اس میں یو کے کے جو وہاں پہ ڈیٹا بیس ہے اس میں یہ ایکٹیو نہیں ہے، بلکہ ڈیزالو کا ہی اس کا آ رہا ہے جو سٹیٹس ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو ان کی فرح بی بی کی جو بہن ہے مسرت خان، ان کی کتنی کمپنیز ہیں اور وہ کب کب انہوں نے رجسٹر کرائی۔ ہم جو شروع کریں گے ریسنٹ موسٹ سے، جو انہوں نے کمپنیز مختلف رجسٹر کرائی ہیں عمران خان کے دور حکومت میں، تو جو پہلی کمپنی ہے وہ انہوں نے کرائی ہے 9 نومبر 2020 کو، اور اس کا نام انہوں نے رکھا بلیک ایپل انویسٹمنٹ لمیٹڈ۔ یہ جو بلیک ایپل انویسٹمنٹ لمیٹڈ ہے، اس کمپنی کے جو بنیادی طور پہ جب آپ کمپنی رجسٹر کراتے ہیں تو اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کس پرپس کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو کمپنی کا پرپس بتایا گیا اس یہ جو رجسٹریشن کے ٹائم، اور جو اس کا پوری ایک رجسٹریشن کا پوری جو ڈاکیومنٹس ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے مطابق یہ جو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہے یا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ کمپنی بنائی گئی ہے۔ اس میں صرف انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ اپنی پراپرٹی کی بھی خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگوں کی بھی جو پراپرٹیز کو خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے یہ کمپنی جو ہے ڈیل کرے گی۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے فرح بی بی کی جو بہن ہے مسرت خان، ایک اور کمپنی رجسٹر کرائی، وہ کرائی ہے انہوں نے 19 اگست 2019 کو، اور اس کمپنی کا نام ہے المعز لمیٹڈ۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک جو ٹیکنیکل چیز ہے اور جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ جو المعز ہے یہ فرح بی بی کا پروجیکٹ ہے، فرح بی بی اور ایس این جمیل گجر کا۔ یہاں پہ ان کے جتنے بھی جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں، ان کے پاس جتنی بھی یہ اس طرح کی بزنس حوالے سے اینٹیٹیز ہیں، اس میں المعز ون آف دیئر جو ہے نا وہ ٹریڈ مارک ٹائپ کی کمپنی ہے المعز۔ اور یہ جو ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی جو انہوں نے وہ کیا ہے کہ المعز فوڈ اینڈ اور اس کے حوالے سے ایک کمپنی انہوں نے فیصل آباد میں ہے۔ تو یہ جو المعز ہے یہ بیسیکلی مسرت خان کا وہ برانڈ یا ٹریڈ وہ مارک نہیں ہے، یہ المعز فرح خان اور یہ جو ایس این جمیل گجر صاحب ہیں ان کے جتنے بھی بزنسز ہیں اس میں المعز ون آف دیئر ٹاپ جو بزنس ہے پاکستان میں۔ تو یہ اب المعز مسرت خان کے نام پہ ہے۔ یہ تو وہ جب میں نے ان کو سوال بھی بھیجا تھا مسرت خان کو، خیر انہوں نے جواب ہی نہیں دیے، تو میں نے یہ ایس این جمیل گجر صاحب سے بھی پوچھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو مسرت خان ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بزنس کرتی ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بزنس کے حوالے سے جو پاکستان میں بھی کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو کے میں بھی کر رہی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے۔ اچھا جی، تیسری جو کمپنی انہوں نے بنائی وہ 4 جولائی 2019 کو۔ یہ تمام یہ کمپنیز جو ہے نا جو بنائی گئی ہیں یہ عمران خان کے دور حکومت میں بنائی گئی ہیں، آپ کو یاد ہو یہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو یہ تمام اس طرح کے جو ہے نا، اور اس ٹائم یہ پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے کہ پیسہ ادھر لاؤ، اپنے ملک میں لاؤ۔ اور یہ جو ان کے سب سے خاص بندے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان جب ان کی حکومت چلی گئی، موجودہ حکومت آئی، جب فرح گوگی کے خلاف یہ جو کرپشن کے الزامات آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مقدمات بھی بنے، تو عمران خان نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ فرح بی بی بے قصور ہے، ان کا پورا دفاع کیا انہوں نے میڈیا کے اوپر، اور تب یہ جا کے جو انہوں نے عمران خان نے باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ دیا، ابھی تک ساتھ دیا ہے۔ تو یہ جو تیسری کمپنی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہے ان کا نام ڈی ایم کے انٹرپرائزز لمیٹڈ کے نام سے، یہ 4 جولائی 2019 کو بنائی گئی ہے، اور اس کا بھی جو پرپس ہے آف رجسٹریشن جو ہے یا انکارپوریشن وہ بھی یہی پھر ریئل اسٹیٹ کا۔ تو یہ جو تمام کمپنیز ہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے جو بزنس ہے اس میں انویسٹمنٹ کے لیے یہ بنائی گئی ہیں۔ اب یہ تو اس کے اوپر میں فردر بھی تحقیقات کر رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے انڈر پراپرٹیز کتنی ہیں اور یہ کب سے یہ بزنس کر رہی ہیں، یہ جو ریئل اسٹیٹ کا ہے کتنی پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہیں، کتنی بیچی ہیں، یہ بھی عنقریب انشاءاللہ جو ایک پروگرام ہے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی میرے پاس ڈاکیومنٹس آئیں گے۔ تو یہ تو 3 ہیں جو ابھی
ریسنٹ موسٹ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جو مسرت بی بی ہیں، مسرت خان، انہوں نے 3 اور جو کمپنیز ہیں وہ بھی اسی پرپس کے لیے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لیے۔ ایک کا نام ہے دایان انٹرپرائزز، دوسری جو کمپنی ہے ان کا، اس کا نام ہے میکسیمم ایم کے لمیٹڈ، ایم کے مینس مسرت خان، اور جو تیسری ہے کمپنی وہ ہے ڈی خان کنسٹرکشن کے نام سے۔ یہ 3 کمپنیاں مسرت خان کی یہ جو آلریڈی تھی، اور 3 پھر انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں بنائی، اور یہ ساری کیا کر رہی ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہی ہیں۔ جی ہاں، گھر وہاں پہ یو کے میں گھر خریدتی اور بیچتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی؟ اور اس کے لیے یہ جو انویسٹمنٹ کے لیے جو پیسہ ہے، اگر وہ وہاں سے لیا ہے، یو کے سے لیا ہے، کیا کوئی لون کے ذریعے کیا ہے، یا یہاں سے پاکستان سے پیسہ گیا، اور اگر پاکستان سے پیسہ گیا ہے تو کیا وہ کوئی لیگل طریقے سے بینکنگ چینل کے ذریعے گیا ہے یا نہیں گیا؟ یہ تو خیر جب ایف آئی اے تحقیقات کرے گا تو وہ سوری وہ ان سے پوچھے گا۔ ان کمپنیز کے علاوہ جو یہ مسرت بی بی ہیں، فرح بی بی کی بہن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرح خان خود ہیں، اگر میں ان کے اثاثوں کے ساتھ ساتھ جو فرح خان نے ایک اور کام کیا، جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے ایک ایمنسٹی اسکیم دی تھی، یعنی کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اس کو لیگل کرتے ہیں، جب یہ جو 2 نمبر کا پیسہ ہوتا ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے ایمنسٹیاں حکومت دیتی رہتی ہے۔ عمران خان نے بھی 2019 میں ایک ایمنسٹی اسکیم دی تھی، اور اس میں یہ جو فرح خان ہے اور ان کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر صاحب، انہوں نے 35 کروڑ روپے یہ جو کالے دھن کے تھے اس کو سفید کیا، اور تقریباً 35 کروڑ ہے۔ تو وہ جو پیسہ ہے وہ انہوں نے یہ جو ایمنسٹی لے رہے تھے اس میں یہ بتایا کہ یہ جو ہمارے کلچرل پروڈکٹس ہیں ان سے آیا سوری۔ تو یہ تمام یہ جو 35 کروڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ جو دیگر بے شمار 4 گنا اضافہ ہوا وہ ڈکلیئرڈ ہے، ابھی انڈکلیئرڈ اور پتہ نہیں کتنا ہے، جو ایف آئی اے نے ابھی 85 کروڑ تو ایف آئی اے نے بینکوں سے ڈیٹیکٹ کیا ہے جو ان کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں تھے۔ تو یہ جب ایک دفعہ تھارولی انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر تو تمام پھر جو کچا چٹھا جو ہے نا وہ سارا اس ٹائم ہی کھلے گا، لیکن اب تک جو ہے یہ سامنے ان کے آ چکے ہیں۔ اب یہ 7 کمپنیز یو کے میں، اس کے ساتھ پاکستان میں جو بیش بہا قسم کے جو انویسٹمنٹ ہے مختلف کمپنیوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے خریدے ہیں، ڈی ایچ اے میں پلاٹس لیے ہیں، اسلام آباد میں پلاٹس لیے ہیں، زرعی اراضیاں لی ہیں۔ اور میں نے جب یہ احسن جمیل گجر صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ پورا ٹائم دے کے اور ایک ایک کویسچن کا خیر انہوں نے جواب دیا مجھے۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے اس میں جو 3 دوسرے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے میں رابطہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کا جو ہے نا وہ پھر یہ حکومت ان کے بھی پیچھے لگ جائے گی۔ تو خیر میری کوشش تھی کہ میں ان سے انڈیپینڈنٹلی ڈاکٹر جو حضرات ہیں ان سے رابطہ کر سکوں۔ میری بھرپور کوشش کے باوجود بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جو متعلقہ جس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے میں نے وہاں پہ بھی فون کیے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آج چھٹی پہ چلے گئے ہیں، چھٹی لے لی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید گجر صاحب نے ان کو بتا دیا ہو کہ یہ اس طرح کوئی سٹوری کے حوالے سے یا جو بھی ہے، خیر وہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ احسن جمیل گجر صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو اسلام آباد میں جہاں پہ آپ ہاسپٹل بنانا چاہ رہے تھے تو وہ زمین آپ نے کہا کہ وہ زمین ہم نے دینی تھی، وہ زمین کون سی ہے، کس جگہ پہ ہے اسلام آباد میں؟ انہوں نے کہا خیر وہ پروجیکٹ جب مٹیریلائز ہی نہیں ہوا تو پھر وہ زمین کا کوئی وہ آگے اس تک جو ہے وہ پہنچی نہیں ہے بات۔ میں نے کہا کہ وہ ان سے پھر یہ سوال بھی پوچھا کہ یہ جو زمین کا ایگزیکٹ، ایک تو جو آپ کی اس میں جو ٹیکس اتھارٹیز کے آپ نے ڈکلیئر کیا اسلام آباد کی زمین، کیا وہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا خیر میں یہ نہیں بتا سکتا، ہمارے پاکستان میں جو ہے ہر جگہ پہ تقریباً زمینیں ہیں۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو ابھی فرح بی بی کے خلاف جو وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، ریڈ وارنٹ، انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لانے کا وہ کہا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا، فرح بی بی کو آپریٹ کریں گی، یہاں پاکستان واپس آئیں گی، اور کیا وہ تحقیقات میں یہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو وہ تعاون کریں گی یا نہیں کریں گی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مریم نواز انٹیریئر منسٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرے انہوں نے کہا کہ یہ عطا اللہ تارڑ
یہ 3 لوگ تو انہوں نے اوپنلی فرح خان کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں، تو ہم وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ ہماری جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی پیش ہوئی تھی ایف آئی اے کے سامنے، اور ان کی سربراہی جو ہے جناب ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں، اور جتنی بھی تحقیقات ہوں گی ایف آئی اے کی، ہمارے جو وکیل ہیں وہ تمام جواب دیں گے۔ ساتھ ساتھ ان سے میں نے جب یہ بھی پوچھا کہ یہ جو فرح بی بی ہیں ان کی اور کیا پراپرٹیز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری آپ کے سامنے ہیں، جو ہماری ڈکلیئرڈ ہیں، کوئی انڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور ہم ایک لیگل طریقے سے بزنس کرتے ہیں، اور ہمارا بزنس گرو کیا ہے، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، نہ کوئی ہم نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کک بیکس یا وہ لی ہیں، رشوت لی ہے، تو یہ سارے تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔ یہ تو ہے احسن جمیل صاحب کا جو ڈیٹیلڈ ایک ورژن تھا وہ، اور جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں اب آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر بھی سیپریٹلی بھی شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ دیکھ کے بھی اس کے اوپر خود بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ جو کاغذات کا اس کے اوپر جو ثبوت ہوتے ہیں، کاغذی ثبوت، یہ بڑے پکے ہوتے ہیں، اور یہ جو آگے آ کے ان کا جو مجھے لگتا ہے جب بھی انڈیپینڈنٹ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ اس میں اچھا خاصا پھنس رہے ہیں۔ اور یہ تو پھر اب یہ حکومت کس حد تک سیریس ہے انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے، اور جو دوسری طرف سے مجھے لگتا ہے جو احسن جمیل گجر صاحب سے بات کر کے تو وہ بھی پاکستان واپس آنے کے لیے ابھی فی الفور کوئی تیار نہیں ہے۔ عمران خان کی کوئی حکومت آ گئی اس کے بعد یہ واپس آئیں تو اور بات ہے، لیکن موجودہ حکومت میں وہ تیار نہیں ہے، وہ شاید لیگل طریقے سے ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔